अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कहानी प्लम्बर एक सच्ची दास्तां का छठा और आखिरी हिस्सा। अब पहले तुम्हारी पुप्पी से बात करके पता लगाना होगा कि आखिर वो इन दरख्तों को लेकर किस बात पर तुम्हारे वालिद साहब से झगड़ा करती थीं। इसके बाद हम इन चीज़ों की ताकत और इनके गुस्से को ठंडा करके इन्हें यहाँ से भेज सकते हैं। यह सुनकर रफ़ीक ने कहा, लेकिन हाजी बाबा, क्या आप मेरी बच्ची और बेटे को मेरे पास नहीं ला सकते? हाजी बाबा ने कहा, बेटा, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं मैं इन्हें कैसे वापस ला सकता हूँ। यह सुनकर रफ़ीक ने फिर से रोते हुए कहा, तो हाजी बाबा, मेरी बेटी और बेटे तारक की लाश कहाँ है? यह सुनकर हाजी बाबा ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और फिर रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बेटी की लाश अभी नहीं मिल सकेगी। अलबत्ता बेटे की लाश इसी जगह पर ही मिलेगी जिस जगह ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि ये चीज़ें इसी घर में तुम्हारे ख़ानदान का कब्रिस्तान बनाना चाहती हैं। इसलिए वो लाश को यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकती, वो सब यही हैं। अभी हाजी बाबा ये बात कर ही रहे थे कि इतने में अचानक प्लम्बर की नज़र मुमताज़ की लाश पर पड़ी, तो इसने अपना कांपता हुआ हाथ मुमताज़ की लाश की तरफ करते हुए डरी हुई आवाज़ में कहा, वो देखें। ये सुनकर सब ने मुमताज़ की लाश की तरफ देखा तो हाजी बाबा के सिवा सब के होश उड़ गए, क्योंकि मुमताज़ खामोशी से खड़ी इन सब की तरफ आंखें फाड़े देख रही थी। इतने में रफ़ीक मुमताज़ का नाम लेते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगा तो हाजी बाबा ने रफ़ीक साहब का हाथ पकड़कर कहा, रुक जाओ, वो तुम्हारी बीवी नहीं है। यह सुनकर रफ़ीक ने हैरानी से हाजी बाबा की तरफ देखते हुए कहा, क्या? लेकिन हाजी बाबा, ये तो मेरी बीवी ही है, देखो ये ज़िंदा है। ये सुनते ही खालिद मुमताज़ की तरफ बढ़ा कि अचानक मुमताज़ की शक्ल भयानक हो गई और वो खालिद को देखकर घबराने लगी। ये देखकर हाजी बाबा ने जल्दी से कुछ पढ़कर मुमताज़ की तरफ फूंक मार दी तो अचानक वो झटके से गिर गई। इसके गिरते ही हाजी बाबा ने रफ़ीक से कहा, इस लाश को चारपाई पर डाल दो। ये सुनकर रफ़ीक ने मुमताज़ की लाश को चारपाई पर लिटा दिया। फिर हाजी बाबा ने रफ़ीक से कहा, तुम ऐसा करो, मुझे एक साफ़ चादर दो। ये सुनकर रफ़ीक ने एक चादर हाजी बाबा को दे दी, जिस पर हाजी बाबा ने कुछ पढ़कर फूंक दिया और फिर अपनी जेब से एक छोटी सी पानी की बोतल निकाल कर इसका कुछ पानी इस चादर पर छिड़क दिया। फिर वो चादर मुमताज़ की लाश पर चढ़ा दी। फिर हाजी बाबा ने एक बारीक सा धागा निकाला और इस पर कुछ पढ़ा और इस धागे की एक साइड से मुमताज़ के दाएं पांव का अंगूठा बांधा और दूसरी साइड से इस धागे को चारपाई के पाए से बांध दिया। ये देखकर रफ़ीक ने कहा, हाजी बाबा, इससे क्या होगा? हाजी बाबा ने, इससे जो भी कुछ देर पहले हुआ वो दोबारा नहीं होगा। अगर हम इसे यहाँ ऐसे ही छोड़ देते तो वो दोबारा उठकर हम पर पीछे से हमला करती। अब चलो, मुझे इस जगह पर ले चलो जहाँ दरख्त लगे थे। यह सुनकर रफ़ीक ने हाँ में सर हिलाया और हाजी बाबा के साथ इस गिरी हुई दीवार के पास आकर खड़ा हो गया और फिर बोला, हाजी बाबा, यही वो जगह है और ये दीवार मेरी बेटी ने गिराई है। हाजी बाबा ने कहा, बेटा, वो तुम्हारी बेटी नहीं है बल्कि इन्हीं दो चीज़ों में से एक है। ये सुनकर प्लम्बर ने कहा, तो हाजी बाबा, फिर दूसरी चीज़ कहाँ है? हाजी बाबा ने कहा, वो अभी आई तो थी जिसने इस लाश में घुसने की कोशिश की थी और अब भी वो हमारे आसपास ही है। ये कहते हुए हाजी बाबा ने एक और तवीज़ निकालकर प्लम्बर को देते हुए कहा, बेटा अजीम, तुम भी ये तवीज़ अपने गले में पहन लो, क्योंकि अब जो कुछ होने वाला है इसकी वजह से वो चीज़ें हम पर हमला आवर हो सकती हैं। लेकिन तुम में से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन जो भी हो जाए तुम इनके झांसे में मत आना। बस इतना जान लो कि इस वक्त इस जगह पर हम तीनों के सिवा कोई और ज़िंदा नहीं है, इसलिए कोई भी मरा हुआ इंसान तुम्हें आवाज़ दे तो इसकी तरफ मत जाना, वरना वो किसी हद तक तुम्हें
نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اب اس گری ہوئی دیوار کی اینٹوں کا اٹھانے میں میری مدد کرو۔ یہ کہتے ہوئے حاجی بابا ایک طرف سے اینٹیں اٹھا کر سائیڈ پر پھینکنے لگے۔ ان کو ایسا کرتا دیکھ کر سب لوگ اینٹیں اٹھانے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک خالد نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا تو اسے وہاں سونیا کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ تو خالد نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو سونیا وہ دیکھو۔ یہ سنتے ہی رفیق نے اس طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بچی۔ اتنے میں حاجی بابا نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو وہ صرف تمہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرف مت دیکھو، جلدی سے اپنا کام کرو، یہ اینٹیں جلدی سے ہٹاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر سب لوگ دوبارہ اینٹیں اٹھانے لگے اور جب کچھ ہی اینٹیں باقی تھیں کہ اتنے میں اچانک رفیق کی نظر طارق پر پڑی، جو کہ بالکل ان کچھ ہی قدم دور کھڑا تھا، ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رفیق نے کہا، طارق۔ یہ کہتے ہوئے رفیق جلدی سے طارق کی طرف بڑھا تو اچانک حاجی بابا نے رفیق کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ارے نہ سمجھ، وہ طارق نہیں ہے، اس کے پاؤں کی طرف دیکھ۔ اس کے پاؤں کی طرف دیکھ کر بھی تمہیں پتہ نہیں چل رہا کیا؟ یہ سنتے ہی جب رفیق اور خالد نے اس کے پاؤں پر غور کیا تو طارق کے پاؤں کے پنجے ہی نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر خالد اور رفیق ڈر گئے۔ اتنے میں حاجی بابا نے کہا، تمہارا طارق یہاں ہے، یہ دیکھو۔ یہ سن کر سب لوگوں نے حاجی بابا کے اشارے کے مطابق دیکھا تو اینٹوں کے نیچے سے طارق کے بازو نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی خالد اور باقی لوگوں نے جلدی جلدی وہاں سے اینٹیں ہٹائیں تو ان کے نیچے سے طارق کی تشدد زدہ لاش نکلی، جسے دیکھ کر خالد اور رفیق اس سے لپٹ کر پھر سے زاروں قطار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر حاجی بابا نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو اٹھا کر اندر کمرے میں لے چلو۔ ابھی حاجی بابا یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں دوسری سائیڈ سے سونیا اور طارق کی طرح دکھنے والی چیزیں غراتے ہوئے ان لوگوں کی طرف بڑھیں تو حاجی بابا نے ان کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور کچھ پڑھنے لگے تو وہ چیزیں حاجی بابا کی طرف دیکھتے ہوئے واپس پیچھے ہٹنے لگیں اور پھر اچانک اندھیرے میں جاتے ہی کہیں غائب ہو گئیں۔ اس دوران رفیق نے خالد اور پلمبر کے ساتھ مل کر طارق کی لاش کو اٹھایا اور اندر کمرے میں لے گئے جہاں ممتاز کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو طارق کی لاش پر بھی حاجی بابا نے ویسے ہی ایک چادر ڈال کر وہ سب کچھ کیا جو ممتاز کی لاش پر کیا تھا۔ اس کے بعد حاجی بابا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی کچھ ہی گھنٹوں میں فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، تب تک تم سب لوگ یہاں بیٹھ کر میرے ساتھ فاتحہ پڑھتے رہو، لیکن اس دوران کچھ بھی ہو اس سے گھبرانا نہیں۔ اب وہ چیزیں ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گی کیونکہ مجھے اس جگہ دیکھ کر ان کا غصہ اور بڑھ رہا ہے۔ بس جب تک تم اللہ کا کلام پڑھتے رہو گے تمہیں کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بس یہ کچھ گھنٹوں کی بات ہے، پھر فجر کے بعد اس کی طاقت اور غصے میں کمی آ جائے گی، باقی سب کچھ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پھر حاجی بابا نے ان لاشوں سے دور ایک جگہ زمین پر رفیق سے چادر بچھانے کو کہا تو رفیق نے جلدی سے وہاں چادر بچھا دی۔ پھر حاجی بابا نے کہا، اب سب لوگ میرے ساتھ یہاں بیٹھ کر فاتحہ پڑھو، لیکن اس دوران کوئی بھی پیچھے مڑ کر ان لاشوں کی طرف نہیں دیکھے گا، پھر چاہے وہ لاشیں چل کر تمہارے پاس ہی کیوں نہ آ جائیں، لیکن کوئی بھی ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اب سب لوگ یہاں بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے رہو اور کسی بھی طرف توجہ مت دینا۔ یہ سن کر سب نے ہاں میں سر ہلایا اور سب فاتحہ پڑھنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ خود بخود ہی کھل گیا اور اچانک بہت تیز ہوا کا جھونکا پورے کمرے میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے ممتاز اور طارق کی لاش پر پڑی چادر خود بخود اڑ کر سائیڈ پر ہٹ گئی اور ان چادروں کے ہٹتے ہی ممتاز اور طارق اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان سب کی طرف دیکھنے لگے تو ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں بندھے ہوئے دھاگے انہیں کسی زنجیر کی طرح نظر آنے لگے، جس کی وجہ سے وہ دونوں چارپائی سے نیچے نہیں اتر پا رہے تھے اور وہ غراتے ہوئے خود کو اس دھاگے سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس دوران چارپائیاں بری طرح ہلنے لگیں تو ان آوازوں کو سن کر رفیق مڑ کر انہیں دیکھنے ہی والا تھا کہ حاجی بابا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بنا بولے ہی نہ میں سر ہلایا تو رفیق پھر سے بنا اس طرف دیکھے فاتحہ پڑھنے لگا۔ ایسا کافی دیر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ چارپائیاں ہلتی ہوئیں اپنی جگہ سے کھسک کر ان لوگوں کے بالکل قریب آ گئیں۔
لیکن پھر کسی نے ان کی طرف نہیں دیکھا اور سب فاتحہ پڑھنے میں مصروف رہے۔ اتنے میں اچانک کہیں دور سے ہلکی سی فجر کی آواز سنائی دی تو اس وقت چارپائیاں ہلنی بند ہو گئیں اور اچانک لاشوں کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ دوبارہ بے جان ہو کر چارپائیوں پر گر گئیں۔ ان کے گرتے ہی اچانک سب کچھ تھم گیا اور پورے کمرے میں اتنی خاموشی چھا گئی کہ اذان کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ اتنے میں حاجی بابا نے دعا پڑھی اور آمین بول کر اپنی جگہ سے اٹھے اور بولے، چلو اب سب لوگ وضو کرو اور نماز کی تیاری کرو۔ پھر سب لوگوں نے حاجی بابا کے ساتھ صحن میں فجر کی نماز پڑھی اور مرنے والوں کی بخشش کے لیے دعا کرنے لگے۔ اتنے میں کمروں کے پاس سے ایک دھمک کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی سب لوگوں نے اس طرف دیکھا تو وہاں زمین پر سونیا کی لاش پڑی ہوئی تھی، جو کہ شاید چھت سے نیچے زمین پر گری تھی۔ اسے دیکھتے ہی حاجی بابا نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی دوران خالد اور رفیق دوڑ کر اس کے پاس گئے اور پھر سے اس کو دیکھتے ہوئے رونے دھونے لگے۔ تو حاجی بابا نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے رفیق سے کہا، بیٹا ہمارے پاس پہلے ہی وقت بہت کم ہے، دیکھو سورج کی پہلی کرن نکل چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج دن کی روشنی میں ہی یہ سب ختم ہو جائے۔ اب تم باقی 2 میتوں کو بھی یہاں صحن میں لے آؤ۔ یہ سن کر رفیق نے خالد اور پلمبر کی مدد سے ساری میتوں کو ایک ساتھ صحن میں لا کر ڈال دیا۔ پھر حاجی بابا نے رفیق سے کہا، اب تم جاؤ اور اپنی پھوپھی جان کو لے آؤ، تب تک ہم ان میتوں کی آخری رسومات کی تیاری کرتے ہیں۔ ابھی حاجی بابا یہ بات کر ہی رہے تھے کہ باہری دروازے پر گھنٹی بجی، جسے سن کر پلمبر جلدی سے باہری دروازے پر گیا تو دیکھا کہ باہر ببی کھڑا ہوا تھا اور وہ پلمبر کو اس وقت رفیق کے گھر دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پھر پلمبر اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا، جہاں رفیق اور خالد چارپائیوں پر پڑی لاشوں کے ساتھ بیٹھ کر رو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ببی حیران و پریشان ہو گیا، وہیں پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر رفیق ببی کے سینے سے لگ کر رونے لگا اور اسے اپنے اجڑے ہوئے خاندان کے بارے میں بتانے لگا تو ببی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور بولا، ہاں پہلوان بھائی، میں بھی آپ کو یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ آپ بھی پلمبر کے اس دربار والے بابا کے پاس چلے جاؤ، لیکن لگتا ہے میں نے بہت دیر کر دی۔ یہ کہتے ہوئے ببی بھی روتے ہوئے رفیق سے معافی مانگنے لگا تو پلمبر نے ببی کو بتایا کہ حاجی بابا وہ گزشتہ رات سے ہی یہاں موجود ہیں۔ اتنے میں حاجی بابا نے رفیق سے کہا، بیٹا اب بنا وقت ضائع کیے جاؤ اور جلدی سے اپنی پھوپھی جان کو لے آؤ۔ یہ سن کر رفیق نے ہاں میں سر ہلایا اور پھپھو کو لینے چلا گیا۔ اس دوران ببی خالد کو گلے سے لگا کر دلاسا دے رہا تھا۔ پھر خالد نے ببی کو گزشتہ رات ان کے ساتھ ہوئے تمام واقعات کے بارے میں بتایا، جسے سن کر ببی حیران و پریشان ہو گیا۔ پھر پلمبر ببی سے حاجی بابا کے گزشتہ رات آنے کے بارے میں بات کرنے لگا، جبکہ اس دوران حاجی بابا کچھ لوہے کے کیلوں پر کچھ پڑھ کر انہیں ان درختوں والی جگہ کے آس پاس لگا رہے تھے۔ انہیں ایسا کرتے دیکھ کر پلمبر نے کہا، حاجی بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حاجی بابا نے کہا، میں اس جگہ کے حصے کو الگ کر رہا ہوں، کیونکہ جب میں یہاں بیٹھ کر امر کروں گا تو وہاں موجود چیزیں غسیلی ہو کر ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کریں گی، اس لیے میں ان چیزوں کے راستے بند کر رہا ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ اس معاملے پر بات کر سکوں۔ لیکن پھر بھی اگر وہ چیزیں نہ مانی تو پھر اللہ کے حکم سے میں ان پر سختی کر کے انہیں جہنم واصل کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے اپنے خاندان کے 4 افراد کے بدلے میں بہت سے لوگوں کی جانیں لے لی ہیں اور بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے رفیق کی پھپھو سے بات کر کے پتہ لگانا ہے اس جگہ پر یہ خاندان کیسے آیا تھا، تاکہ کہیں جانے انجانے میں مجھ سے بھی کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے یہ علم کی طاقت دی ہے، جس کی وجہ سے میں ان چیزوں کو بآسانی ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ لیکن ایک دن مجھے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے علم کی اس طاقت کا حساب دینا ہے۔ بس میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ مجھے شیطان کے شر سے اور اس طاقت کے غرور سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ ابھی حاجی بابا یہ بات کر ہی رہے تھے کہ رفیق ایک بوڑھی عورت کے ساتھ واپس آیا، جو کہ آتے ہی ان میتوں کو دیکھ کر رونے دھونے لگیں۔ پھر کچھ دیر گزر جانے کے بعد رفیق نے حاجی بابا سے کہا، یہ میری پھوپھی جان ہیں اور پھر انہیں
اور پھر اپنی پھوپھی جان سے حاجی بابا کا تعارف کرایا تو حاجی بابا نے رفیق کی پھوپھی سے کہا، محترمہ مجھے اس جگہ اور یہاں لگے ان درختوں کے بارے میں کچھ بتائیں، اور آپ کا اور اپنے بھائی سے اس جگہ کو لے کر جھگڑا کیوں ہوتا تھا؟ تو پھوپھی نے کہا، دراصل یہ درختوں والی جگہ ہماری نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک فقیر برادری کا خاندان رہا کرتا تھا جس میں تقریباً 6 لوگ تھے، جن میں 2 بزرگ، ان کے 2 بچے، پھر آگے سے ان کے 2 بچے تھے۔ لیکن فقیر برادری کا ایک فرد ببو وہ کوئی کالے جادو یا کوئی تعویذ دھاگے کا کام کرتا تھا، اور یہ جگہ جہاں اب ہم کھڑے ہیں یہ ہمارے دادا کی ہے۔ تو فقیر برادری کے میرے دادا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے کہ کبھی بھی ان دونوں خاندانوں نے اپنے صحنوں کے درمیان میں کوئی دیوار تعمیر نہیں کروائی تھی، اور ہم اکثر اس گھر کے بچوں کے ساتھ اس صحن میں اکٹھے کھیل کود کیا کرتے تھے۔ پھر جب میرے دادا کا آخری وقت آیا تو انہوں نے میرے والد سے کہا کہ فقیر برادری کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات قائم رکھنا، کیونکہ وہ شروع سے ہی بہت اچھے اور پرانے ہمسائے ہیں۔ تو میرے دادا کی وفات کے 2 سال بعد ہی اچانک ایک رات فقیر برادری کے گھر سے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیں، تو میرے والدین نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں ایک زخمی بزرگ کے سوا سب لوگ مرے ہوئے پڑے تھے، جن کی لاشوں کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی جنگلی جانور نے انہیں چیر پھاڑ دیا ہو، لیکن بزرگ کے کہنے کے مطابق وہ کوئی منحوس چیز تھی جس نے اس کے خاندان کو اجاڑ دیا۔ اس وقت اس محلے میں زیادہ آبادی نہیں تھی، تو کچھ ان کے بارے میں یہ سن کر ہی یہاں سے محلہ چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے اس بارے میں ببو کو قصوروار ٹھہرایا، جبکہ ببو تو خود بھی مرنے والوں کی تعداد میں شامل تھا۔ لیکن اس علاقے میں رہنے والے لوگوں نے فقیر برادری کے خاندان کو کالے جادو والوں کا خاندان کہہ کر انہیں اپنے علاقے کے قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں دی، تو ببو کے والد یعنی اس بزرگ نے اپنے خاندان کے تمام مرنے والوں کی قبریں اسی جگہ پر بنا دیں جہاں وہ درخت لگے ہوئے تھے، اور ہر درخت کے نیچے ایک قبر ہوا کرتی تھی، اور وہ بزرگ اکثر ان درختوں کے پاس بیٹھ کر خود سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اس بزرگ نے ایک روز میرے والد کو بلایا اور کہا کہ میرا بیٹا، میری تو پوری نسل ہی ختم ہو چکی ہے، اور اب میرا بھی آخری وقت ہے، اس لیے یہ جگہ میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد ان درختوں کا خیال رکھنا اور انہیں کبھی سوکھنے یا کسی کو کاٹنے مت دینا۔ تو اسی دن کے بعد میرے والد ان درختوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ وہ ان درختوں کو پانی وغیرہ ڈالا کرتے تھے اور یہاں کی صفائی ستھرائی بھی خود ہی کیا کرتے تھے۔ پھر مہینوں کے بعد وہ بزرگ بھی فوت ہو گئے، تو میرے والد نے لوگوں کو سمجھا بجھا کر انہیں قبرستان میں دفنایا اور اس جگہ کو اپنے گھر کی رجسٹریشن میں شامل کروا لیا۔ پھر کافی عرصے کے بعد بارشوں کی وجہ سے وہ قبریں خود ہی زمین میں دھنس کر ختم ہو گئیں، اور جب میرے والد کا آخری وقت آیا تو انہوں نے یہ جگہ میرے بھائی نذیر کے نام کر دی۔ تو مجھے نذیر سے حسد ہونے لگا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ جگہ مجھے مل جائے، تو اسی وجہ سے اکثر میرا اس جگہ کو لے کر نذیر سے جھگڑا ہوا کرتا تھا، جبکہ نذیر مجھے یہی کہتا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ کسی کی امانت ہے، اور میں اس جگہ کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ جو بھی اس جگہ کو حاصل کرے گا وہ ان درختوں کو کاٹ ڈالے گا، اور میں اپنی زندگی میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس وجہ سے میں کئی مہینوں تک اس کے گھر نہیں آتی تھی، لیکن دیکھو آج نذیر کی اولاد نے وہی کر دیا جو نذیر نہیں چاہتا تھا، اور دیکھو آج یہ گھر بھی قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ واقعی میں میرا بھائی میرے حق میں بہتر تھا، ورنہ اگر یہ غلطی میں کر دیتی تو میری اپنی اولاد کے ساتھ بھی یہی سب ہو جاتا۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے بھائی نذیر کا کتنا دل دکھایا تھا اس جگہ کے پیچھے۔ میرے اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے پھوپھی رونے لگی اور پھر بولی، نہیں، ایسی جگہ مجھے ہرگز نہیں چاہیے جو ہمارے پیاروں کو ہم سے چھین لے۔ یہ سن کر رفیق اپنی پھوپھی سے لپٹ کر روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دیجئے پھوپھو، میں نے بھی اپنے والد کا بہت دل دکھایا ہے، اور میں نے کئی نصیحت کو بھی اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے رفیق زاروں کے طار رونے لگا۔
یہ سب دیکھ کر حاجی بابا نے کہا رفیق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھو جو ہو گیا ہے اب اس پر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے اب ہمیں آگے بڑھ کر یہ سب ختم کرنا ہوگا اور اس لیے اب مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ یہ سن کر رفیق نے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، حاجی بابا بتائیے۔ حاجی بابا نے کہا، کچھ مزدوروں کا انتظام کرو جو کہ یہاں کھدائی کر کے ان قبروں میں سے یہاں دفن ہونے والے تمام افراد کی باقیات نکالیں۔ یہ سن کر رفیق نے ببی سے کہا، ببی بھائی آپ ذرا مزدوروں کو لے آئیں گے؟ تو ببی نے کہا، جی جی پہلوان بھائی۔ یہ کہتے ہوئے ببی وہاں سے چلا گیا۔ پھر حاجی بابا نے رفیق سے کہا، ان درختوں والی جگہ پر ایک بڑی سی چادر بچھا دو جس پر 6-7 لوگ بیٹھ سکیں۔ یہ سن کر رفیق کمرے میں گیا، پھر اس نے ایک بڑی سی چادر لا کر درختوں والی جگہ پر بچھا دی۔ تو حاجی بابا نے رفیق سے کہا، بیٹا تم اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ اور کچھ دیر کے لیے تم میں سے کوئی بھی اس جگہ پاؤں نہ رکھے۔ یہ سن کر رفیق واپس اپنی پھوپھی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر حاجی بابا نے اس پوری چادر پر کوئی خوشبو سی چھڑک دی اور پھر اس پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ جبکہ اس دوران خالد اور پلمبر بھی رفیق اور پھوپھی کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو کر حاجی بابا کو دیکھنے لگے کہ اتنے میں اچانک حاجی بابا کی چادر پر 6 لوگ اور بھی بیٹھتے ہوئے نظر آنے لگے، جنہیں دیکھ کر رفیق کے ساتھ کھڑے باقی لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں پھوپھی نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو وہی لوگ ہیں جو یہاں رہا کرتے تھے۔ یہ سن کر رفیق حیرانی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ پھوپھی نے کہا، ہاں مجھے ان کی شکلیں اچھے سے یاد ہیں۔ ابھی رفیق، پھوپھی اور باقی لوگ ان کو دیکھ ہی رہے تھے کہ حاجی بابا نے جیب سے وہ سارے خاکے نکال کر ان لوگوں کے سامنے رکھ دیے جو حاجی بابا کے ساتھ چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ نے وہ خاکے دیکھے تو وہ بزرگ رفیق وغیرہ کی طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں حاجی بابا نے اس بزرگ سے کچھ کہا اور صحن میں پڑی لاشوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ بزرگ واپس حاجی بابا کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر حاجی بابا اور ان لوگوں میں باتیں ہونے لگیں، لیکن رفیق وغیرہ کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا کہ اتنے میں اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ تو حاجی بابا نے وہ خاکے اٹھا کر چادر سے نیچے رکھ دیے اور چادر پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگے۔ ابھی وہ ان خاکوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ان خاکوں میں آگ جلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خاکے جل کر خاکستر ہو گئے۔ یہ منظر وہاں موجود سبھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حاجی بابا نے وہاں سے رفیق کی طرف آتے ہوئے کہا، اب آپ لوگ بے فکر ہو جاؤ، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ دراصل انہیں بنا نماز جنازہ کے یہاں دفنایا گیا تھا، تو ان لوگوں کی روحیں انہی درختوں کے آس پاس ہی گھومتی رہتی تھیں، لیکن شاکر نے اپنے کالے جادو کی طاقت کا استعمال کر کے درختوں کو کاٹتے ہوئے ان روحوں کو زخمی کر کے ان کا مسکن تباہ کر ڈالا، جس کی وجہ سے وہ روحیں یہاں سے دوسری جگہ چلی گئی تھیں جبکہ 2 یہیں موجود تھیں۔ اس وجہ سے انہوں نے بدلہ لینے کی خاطر تم سب لوگوں کو یہاں سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے کہ تم اپنا نیا گھر بنانے کا بندوبست کر رہے تھے، ویسے ہی وہ بھی تمہیں ختم کرنے کی حکمت عملی تیار کر چکے تھے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عظیم کو میرے پاس بھیج دیا، ورنہ یہاں سب کچھ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، حاجی بابا میرا تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حاجی بابا نے کہا، بیٹا ناشکری نہیں کیا کرتے، اب بھی تمہارے پاس تمہاری زندگی بچی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ تمہارا بیٹا بھی صحیح سلامت ہے۔ اگر اللہ زندگی کی ایک سانس بھی زیادہ عطا فرما دے تو بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سانس میں انسان اپنی پوری زندگی کے لیے ہوئے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے۔ جو بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہیں محسوس ہو کہ اللہ نے تم سے کچھ لیا ہے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو اور اپنے حق میں بہتری کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں بہتری اور حکمت ہوتی ہے۔ ابھی حاجی بابا یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ببی کچھ مزدوروں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ تو حاجی بابا نے پھوپھی کی مدد سے ہر جگہ کھدائی کروا کر ان قبروں میں سے مردوں کے باقیات نکلوائے اور انہیں الگ الگ کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ پھر انہیں رفیق کے گھر میں پڑی 3 میتوں کے ساتھ رکھ کر ان ساروں کی ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔
جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شمولیت کی۔ اس کے بعد انہیں وہیں ایک بڑے قبرستان میں پوری رسومات کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اس کے بعد حاجی بابا نے رفیق سے کہا، بیٹا اب تم جیسے چاہو اس جگہ کو استعمال میں لا سکتے ہو، کیونکہ اب یہاں کوئی روح باقی نہیں ہے۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ سن کر رفیق نے حاجی بابا کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، حاجی بابا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بہت بار اللہ کی ناشکری کی ہے اور لالچ میں اپنے مرحوم والد کو بھی بہت تکلیف دی ہے۔ یہ سن کر حاجی بابا نے رفیق کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ معافی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ لینے والا ہے، لیکن ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر وہ اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس آزمائش سے اپنے بندے کو نکالتا بھی خود ہے اور وہی معاف کرنے والا ہے، بس اس سے توقع رکھا کرو، اس پر یقین رکھا کرو۔ یہ کہہ کر حاجی بابا جانے لگے تو رفیق نے کہا، حاجی بابا بس مجھ پر ایک اور احسان کر دیجئے۔ جس پر حاجی بابا نے کہا، ارے بیٹا میں احسان والی کوئی بات نہیں، تم بے فکر ہو کر بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جس پر رفیق نے کہا، حاجی بابا کم سے کم مجھے آپ عمل کا ہدیہ تو ادا کرنے کا موقع دے دیجئے، اس سے مجھے خوشی ہوگی۔ یہ سن کر حاجی بابا نے کہا، بیٹا کسی بھی ہدیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہر عمل فی سبیل اللہ کرتا ہوں، اور جہاں تک تمہاری خوشی کی بات ہے تو تم 5 وقت کی نماز پڑھ کر ان تمام مرنے والوں کے حق میں بہتری اور مغفرت کے لیے دعا کر دیا کرنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو مجھے تمہاری طرف سے ہدیہ مل جائے گا جو میرے لیے کافی ہوگا۔ یہ کہہ کر حاجی بابا مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھر رفیق نے پلمبر کو گلے سے لگاتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے کچھ پیسے دینے چاہے تو پلمبر نے کہا، ارے پہلوان جی ان پیسوں پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے وسیلے سے مجھے آپ کی مدد کرنے کا موقع ملا۔ مجھے آپ کے گھر والوں کی وفات کا بے حد افسوس ہے، لیکن دیکھو آج آپ کی فیملی کے ساتھ ان سب لوگوں کی نماز جنازہ بھی ہو گئی جن بیچاروں کو کئی سال پہلے نماز جنازہ کے بغیر ہی دفنا دیا گیا تھا، اور آج آپ کی فیملی کے ساتھ انہیں بھی پوری شرعی رسومات کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی جگہ بھی ہر قسم کی روحوں سے پاک ہو چکی ہے۔ شاید اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی، لیکن ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد پلمبر نے رفیق اور خالد سے سلام دعا کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد رفیق نے وہاں اچھا سا ایک گھر بنا لیا اور سیٹھ جمیل نے اپنا کارخانہ بنوا لیا، لیکن پھر کبھی وہاں کوئی نہ خوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔